बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निदाए मिंबर महराब चैनल से आपका दोस्त और आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज इतवार का दिन है 13 दिसंबर 2022। सबसे पहले गुजारिश ये है कि जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाए ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान के ऊपर अल्लाह की बहुत सारी नेमतें होती है। दीन के हवाले से भी दुनिया के हवाले से भी इतनी नेमतें होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उन नेमतों को गिन भी नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आप अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहे तो आप शुमार भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना तो बात की बात है, अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना भी एक इंसान के लिए नामुमकिन है। मैंने अर्ज़ किया कि दीन के हवाले से भी अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं इस इंसान के ऊपर, और दुनिया के एतबार से भी बहुत सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला की इस इंसान के ऊपर। दुनियावी एतबार से औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की नेमत का उन हज़रात से पूछो जो इस नेमत से महरूम है, जो औलाद की नेमत के लिए तरसते हैं। वो ख्वाब देखते हैं कि कौन सा दिन होगा जो अल्लाह ताला हमें इस नेमत से नवाजेंगे। हम लोग जब अल्लाह की नेमत हमारे पास नहीं होती तो उसके लिए हम तरसते हैं, लेकिन जब वो नेमत हम पा लेते हैं तो फिर उसकी नाक़दरी करते हैं और उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने अर्ज़ किया कि औलाद की ये नेमत ऐसी नेमत है कि उसका शुक्र अदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह की मर्ज़ी है जिसको औलाद दे या जिसको महरूम करे, किसको सिर्फ नारीना औलाद दे, किसी को सिर्फ जनाना औलाद दे, किसी को नारीना और जनाना दोनों दे। अल्लाह की कुदरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको अल्लाह की ये नेमत हासिल हो जाए तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से क्या जिम्मेदारी लायक होती है। अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो लायक होती है वो उसकी तरबियत है, बतौर ख़ास इस्लामी तरबियत। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपनी औलाद की तरबियत करे, और तरबियत करना यह आसान काम नहीं है। जैसे पौधों की परवरिश की जाती है तो उसको बार बार देखना पड़ता है। जब आप उसको लगाते हैं तो ज़मीन को देखना पड़ता है, उसको नरम करना पड़ता है, उसमें पानी लगाना पड़ता है, धूप और हवा का इंतज़ाम करना पड़ता है। फसल लगती है तो फिर उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, दुश्मन से उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, मुज़र अशिया से उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इस तरीके से औलाद भी है।
اولاد صرف پیدا ہونا نہیں ہے، اولاد اللہ رب العزت دے تو اب اس کی تربیت، اس کی پرورش کے ساتھ اس کی تربیت، اسلامی تربیت، اس کو دینی تعلیم دینا، دینی تعلیم کے لیے اس کو فارغ کر دینا، اس کو ماحول دینا، اسلامی ماحول اس کو دینا۔ اور اسلامی ماحول کیا ہے؟ مسجد اور مدرسہ ہے۔ جیسا کہ ہم اولاد کی دنیاوی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کی بھی فکر کریں، بچوں کو ہم ماحول دیں۔ بچے جتنا ماحول سے سیکھتے ہیں اتنا وہ کلاس میں نہیں سیکھتے، ماحول سے سیکھتے، دیکھنے سے وہ اخذ کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کر سیکھتے ہیں، سن سن کر سیکھتے ہیں۔ تو ماحول دیا جائے، ان کو اسلامی ماحول دیا جائے، مذہبی ماحول دیا جائے، مدارس کا ماحول، مسجد کا ماحول۔ ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے وقت دیتے ہیں تو مدرسے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، درسوں میں بیٹھنے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، صرف دنیا نہیں ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ جن والدین نے ان کے اوپر پیسے خرچ کیے ہیں، دنیاوی تعلیم دیے، تو وہ بچے پھر ان والدین کی جنازے کے اندر، نماز جنازے کے اندر پھر شریک نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی تعلیم دینا یہ بالکل حق ہے، ہر بچے کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی اور اسلامی تربیت دینا اور تعلیم دینا یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دی گئی تو یہ بچے پھر ان والدین کے حقوق کیا ادا کریں گے؟ قسم پرسی کے عالم میں والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور خوش قسمتی سے پھر بچہ جب کسی اچھے پوسٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو بہت سارے بدبخت اور بدنصیب بچے پھر ان والدین کو والدین کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اور ہوا ہے ایسا، ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو کسی تعلیمی ادارے کے اندر داخل کیا، ہاسٹل میں داخل کیا، اور پھر اس کی پوچھنے کے لیے ہاسٹل چلا گیا، بچوں سے پوچھا کہ یہاں فلاں نام کا بچہ کوئی پڑھتا ہے، ہاسٹل میں ہے ایڈمٹ؟ تو بچوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ وہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا لگتا ہے، بچہ ہے میرا۔ لڑکے اس کو لے گئے، ہاسٹل لے گئے، اس بچے کو لے کر آئے، ملاقات کرائی۔ لڑکوں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو باپ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، ذمہ دار قسم کا، تو بچے نے کہا کہ یہ ہمارا مزدور ہے، گھر کا مزدور ہے۔ تو بچوں نے اس کے والد سے کہا کہ آپ تو کہتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جبکہ وہ بچہ کہتا کہ یہ تو ہمارا مزدور ہے۔ بہت افسوس ہوا اس کو، بہت افسوس ہوا، اور بچے سے کہا کہ
میری یہ جو پوزیشن ہے اس میں میری کوئی کمی نہیں ہے، یہ میرے والد کی کمی ہے کہ اس نے مجھے اس پوزیشن کے اوپر لا کھڑا کر دیا، اور میرا کمال تو یہ ہے کہ اس پوزیشن میں کھڑے ہو کر میں نے تجھ سے یہ بنا دیا کہ میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں، یہ دنیاوی تعلیم دیتا ہوں، اس کے لیے میں نے تمہیں یہاں ایڈمٹ کر دیا، اور کل تو یہاں سے نکلے گا ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر، یا کوئی اور افسر بن کر۔ یہ تو میرا کمال ہے۔ بچہ کامیاب بچہ بن جائے تو یہ تو والد کی کامیابی ہوتی ہے، بچہ ناکام ہوتا ہے تو یہ اس کے والد کی ناکامی ہوتی ہے۔ تو میری پوزیشن کو دیکھ کر مجھے تو کیوں ملامت کرتا ہے اور والد ہونے سے انکاری کیوں ہے؟ تو غرض جب ہم بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیں گے تو وہ بچے پھر ہمیں والدین کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کو دنیاوی ماحول تو دیا ہے لیکن اسلامی ماحول ہم ان کو نہ دے سکے، تو وہ پھر ہمارے حقوق کیا ادا کریں گے؟ تو بچوں کی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضروری، تربیت ضروری، اس کی ایک ایک بات کو دیکھنا، نوٹ کرنا کہ یہ کس انداز سے بات کرتا ہے، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ بات کیسے کرتا ہے، یہ اوروں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے، معاملے کے اندر یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا، ایک ایک بات کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی تربیت ہوگی۔ اور پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کی روٹین کا، آپ کے معمولات کا بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ میرا ابو کیسے بات کرتا ہے، اس کے پاس مہمان آتا ہے تو یہ مہمان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے، سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو احترام دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بچہ سیکھتا ہے، ہر وقت وہ سیکھتا ہے۔ بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو ابھی سے عادت دینی پڑتی ہے، سچائی کی عادت دینی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ تمہاری نجات سچائی میں ہے، جھوٹ کی وجہ سے تمہارے اوپر سے اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا، سچ میں نقصان ہو اس کو قبول کرو، جھوٹ میں فائدہ ہے اس کو قبول نہ کرو۔ کہیں یہ بچے گالی گلوچ کے عادی نہ ہو جائے۔ پہلی بار جب وہ گالی دے گا آپ کے سامنے تو اب یہ آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے اس کی تربیت کی، آپ نے اسے کہا کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینا، آئندہ وہ گالی نہیں دے گا، آئندہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، آئندہ وہ فراڈ نہیں کرے گا، آئندہ وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے آنکھ چھپائی، چشم پوشی کی، بلکہ اس کے اوپر ہنسے، اس کی حوصلہ افزائی کی، ہم کہتے ہیں معاشرے میں دیکھتے ہیں بچہ گالی دیتے ہیں، ابو کو گالی دیتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، امی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، اوروں کو کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو نا ہمارا بچہ کیسی گالی دیتا ہے۔ جیسے آپ اس کو سکھائیں گے وہ ایسے ہی سیکھے گا، ایسے ہی سیکھے گا۔
ایک والدہ نے بچے کی زبردست تربیت شروع کی تھی. والدہ نے اس بچے کو یہ سکھایا تھا کہ جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو، کھانا مانگو اللہ سے مانگو، پانی مانگو اللہ سے مانگو، کپڑے مانگو اللہ سے مانگو. اس کی تربیت شروع کی. بچہ جب ماں کے پاس آتا کہ امی مجھے کھانا دے دو، ماں بتا دیتی کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ دے دے گا. اور پھر ایک جگہ اس کے لیے کھانا رکھ دیتی تھی اور بچے سے کہتی کہ او دیکھو جاؤ کمرے میں جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو وہ چلا جاتا، وہ اٹھا لیتا. اس طریقے سے ہر کام میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تو امی کہتی اللہ سے مانگو، وہ دے دے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ماں کہیں چلے گئی شادی میں، اور وہ بھول گئی کہ بچے کو کھانا رکھنا ہے. جب کھانے کا وقت آیا اور بچے کے اسکول سے آنے کا وقت ہوا تو ماں پریشان ہوئی کہ اسکول مدرسے سے چھٹی کا وقت ہے اور میں نے اس کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کیا ہے. اب بچہ کیا کرے گا؟ بچے کے اوپر جو میں نے اتنی محنت کی ہے وہ ساری محنت برباد ہو جائے گی. بڑی فکر تھی اس کو. جب شادی سے واپس آئی بچے سے پوچھا، بچے بیٹھے کیا کیا کھانے کا؟ تو بچے نے کہا جیسے کہ اور دن میں کرتا تھا ایسے ہی کیا، اللہ سے مانگا اور پھر کمرے میں چلے گیا، وہاں دیکھا کھانا تیار ہے اور امی اور دنوں کے مقابلے میں آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا. امی خوش ہوئی کہ بس میری محنت کام آئی. میں جو تربیت کرنا چاہتی تھی وہ تربیت میرے بچے کو مل گئی. تو بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے، تربیت دینی پڑتی ہے، ان کو حقوق سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، بڑوں کے کیا حقوق ہے، چھوٹوں کے کیا حقوق ہے، بہنوں کے کیا حقوق ہے، بھائیوں کے کیا حقوق ہے، سمجھانا پڑتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.